अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना आमीन या रब्बुल आलमीन। जैसे कि आपको मालूम है कि हम किस टॉपिक के लिए यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं। तो इससे पहले कि हम बाकायदा आगाज़ करें इस टॉपिक का, मैं आपके सामने एक छोटी सी स्टोरी रखती हूँ। पहले हम कहानी सुनते हैं कि एक खातून एक बहुत ही खूबसूरत और महंगा सिल्क का जोड़ा खरीदती हैं। ये जोड़ा इनको एक इंतहाई पुरवकार तकरीब में पहन कर जाना है और वो इसको प्रेस करके अलमारी में लटका देती हैं और साथ में मैचिंग सैंडल्स, बैग और ज्वेलरी वगैरह भी तरतीब से रख देती हैं कि मौके पर किसी तरह की कोई मुश्किल ना हो और सब पहले से तैयार मिले। अब वो दिन आ जाता है जिसका इंतजार था। इंतहाई निफासत से और अच्छा खासा वक्त लगाकर तैयार होती हैं, जाने लगती हैं तो तोहफा उठाती हैं और कार्ड पर कुछ लिखने लगती हैं तो अरे ये क्या हो गया, ये स्याही का धब्बा, ये कैसे मेरे लिबास पर लग गया, अब क्या करूं, देर भी हो गई है। परेशान हो जाती है, सोचती है कि धब्बा धो लेना चाहिए, लेकिन सूखेगा कैसे, वक्त लगेगा, मैं तो पहले ही लेट हो रही हूँ, क्या करूं क्या करूं। बेध्यानी में दराज खोलती है और एक सुनहरी ब्रोच पर उसकी नजर पड़ती है। ये लगा लेती हूँ, दाग छुप जाएगा। अब लगा लेती है और रवाना हो जाती है, लेकिन दिल में एक उदासी सी छा जाती है। तकरीब में पहुंचती है, सब इसके ड्रेस और शख्सियत की तारीफ करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है वो नोटिस करती है कि धब्बा तो फैल रहा है और ब्रोच के किनारों से बाहर निकल रहा है, लोगों की नजरों में भी आ रहा है। अब छुपाने की कोशिश तो बहुत करती है लेकिन बेसूद। सोचती है धो लेती तो अच्छा था, क्या हो जाता, थोड़ी बहुत देर हो जाती, लेकिन इस टेंशन में तो ना फंसती। खैर, दाग धब्बे लगना जिंदगी का हिस्सा है, कभी कपड़ों पर, कभी दीवारों पर, कभी पर्दों पर, और बदसूरती भी पैदा करते हैं। मालूम नहीं क्यों ये मशहूर है कि दाग तो अच्छे होते हैं। एनीवे, कुछ दाग ऐसे भी होते हैं जो नजर नहीं आते और हमारे साथ ही लगे होते हैं। वो कौन से दाग हैं, कैसे पहचाने इनको, कौन से साबुन या डिटर्जेंट से इनको धोना है, और धोना या साफ करना जरूरी क्यों है। क्या हमने भी एक बहुत बड़ी पुरवकार तकरीब में हाजिरी देनी है? तो जी, देनी तो है। हम सब अपने रब के हुजूर खड़े होंगे एक दिन, तो उस दिन के आने से पहले पहले ये सफाई सुथराई का काम करना जरूरी है। लेकिन किस चीज की सफाई? इन्हीं सवालात के जवाबात ढूंढते ढूंढते हम तज़किए नफ्स के मौजू पर आते हैं, जिसके लिए ये 5 क्लासेस तरतीब दी गई हैं। तो आज के सेशन में हम ये देखेंगे कि कुछ बुनियादी इस्तेलाहात हैं, जैसे तज़किया क्या होता है, नफ्स क्या होता है, तज़किए नफ्स से क्या मुराद है, नफ्स का सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये सूरज शम्स की रोशनी में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और फिर ये है कि नफ्स का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, किस तरह काम करता है ये। तो सबसे पहले हम टर्म्स की बात करते हैं कि तज़किया क्या होता है। ये लफ्ज़, इसका इसकी अगर हम लुग़वी तहकीक देखें तो जाल काफ वाव भी इसका रूट मिलता है और जाल काफ या भी मिलता है। और इसके मफहूम में दो चीज़ें शामिल हैं। एक है पाक करना, यानी प्योरिफिकेशन, मैल कुचैल गुनाह बुराइयां साफ करना, लेकिन पाक करके छोड़ नहीं देना, बल्कि एक दूसरा माना भी ऐड होता है यहाँ पे, और वो है नशो नुमा देना, बढ़ाना, ग्रोथ या डेवलपमेंट, यानी नेकियों को, अच्छे ख्यालात को बढ़ाना, गुनाह से बचना, गफलत से निकलना और बंदगी पर रागिब हो जाना। एक डेफिनेशन और भी नोट कर लीजिए, इंशाल्लाह उसकी भी जरूरत पड़ने वाली है, कि तज़किया का मतलब किसी बड़ी जिम्मेदारी को संभालने की तैयारी को भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं ये नफ्स क्या चीज़ होती है। वैसे तो काफ़ी डीप कॉन्सेप्ट है, मगर सादा अल्फाज में हम बात करेंगे कि ये हमारी शख्सियत है, हमारी सेल्फ है। जैसे मैं एक नफ्स हूँ, आप भी एक नफ्स हैं, तो हम सारे क्या हैं, नफ्स। नफ्स फ्री विल है, यानी इख्तियार की आज़ादी जो कि हमारे अंदर मौजूद है। ये नफ्स का डिज़ाइन है, इसमें ख्वाहिशात हैं, अकल, इरादा, जज्बात, ये सब शामिल है। तो अब मिलाकर देखते हैं कि तज़किए नफ्स क्या हुआ फिर। कि ये वो प्रैक्टिकल प्रोसेस है जिसके जरिए इंसान अपने बातिन की बुराइयों को साफ करता है और उसे नेकियों और आला अखलाक से आरास्ता करता है। तज़किए नफ्स कुरान के बुनियादी अहकामात में से है और एक बहुत बड़ा थीम है, अंबिया की दावत का एक बुनियादी नुक्ता रहा है। सूरह शम्स में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा,
ठीक है, इसमें आपने अल्फाज पे थोड़ा सा नोट करना होगा। अफलाह ज़क्काहा, ठीक है, बेशक वो कामयाब हुआ जिसने अपने नफ्स का तज़किया किया। यानी अल्लाह की नज़र में कामयाब इंसान कौन है? जो अपने नफ्स का तज़किया करता है, उसको साफ करता है, आरास्ता करता है। अब सवाल मेरा तो ये होना चाहिए मेरे से कि क्या क्या मैं उन इंसानों में शामिल हूँ? तो ऑब्जेक्टिव तो यही है कि हमने उन इंसानों में शामिल होना है। एक लफ्ज है अफलाहा जो इस आयत में इस्तेमाल हुआ, कद अफलाहा। ये जो लफ्ज अफलाहा है ये काफी माना खेज है। फलाहा का मतलब होता है शिगाफ डालना, चीरना, क्रैक करना। फलाह अरबी में किसान को कहते हैं जो जमीन को चीरता है, नरम करता है मिट्टी को और बीज दबाता है। अब किसान के काम की तरफ अगर हम तवज्जो दें तो हमें मालूम होता है कि वो पहले जमीन तैयार करता है, यानी जमीन को नरम करता है, और फिर बीज दबाकर फसल को छोड़ नहीं देता, बल्कि जब छोटे छोटे पौधे निकलते हैं तो वो आसपास उगने वाला झाड़ झंकार, जिसको हम वीड्स कहते हैं, या जड़ी बूटियां, वो साफ करता रहता है, मुसलसल साफ करता है, ताकि ये जो बेफायदा पौधे हैं ये जमीन की जरखेजी या उसकी न्यूट्रिएंट्स में हिस्सेदार ना बने और पूरी तरह से सारी जमीन के न्यूट्रिएंट्स उस पौधे के लिए इस्तेमाल हो जिसको काश्त किया गया है। अफलाह कहते हैं कामयाब हो जाना। यानी जब किसान 6 महीने की या जितने भी टाइम की खेती होती है उसकी उसकी जान तोड़ मेहनत के बाद अपनी फसल काटता है तो अब वो अफलाह है। अफलाह। तो कामयाबी की फसल काटने के लिए किसान ने क्या क्या किया? जमीन नरम की, बीज बोया, फिर फालतू बेकार पौधों को हटाया। तो ये क्या था? सफाई, तज़किया। फिर परिंदों को हटाया, कीड़ों के हमलों से महफूज रखा, अगेन तज़किये का प्रोसेस, और बिलाखिर अपनी कामयाबी की फसल काटी। तो ये आयत भी कामयाबी की ऐसी ही कहानी सुनाती है, कद अफलाह मन ज़क्काहा। तो यहाँ तक हम क्या नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि इंसान का नफ्स भी एक ज़मीन की तरह है। इसमें अल्लाह ताला ने खैर के बीज रखे हैं और इन बीजों को फलदार फायदामंद दरख्त बनने की सलाहियत भी इनके अंदर मौजूद है। लेकिन इसे वैसे ही छोड़ दिया जाए तो इसमें फिर ख्वाहिशात, हसद, तकब्बुर, बुखल, असराफ, गफलत का झाड़ झंकार उगने लगता है। जैसे एक किसान अपनी फसल को बचाने के लिए गैर जरूरी पौधे निकालता है, इसी तरह इंसान को भी अपने नफ्स के अंदर के गैर जरूरी पौधे, जिनमें से कुछ का तस्करा भी ऊपर मैंने किया, इनको निकालना है। और क्यों? ताकि हम भी अपनी कामयाबी की फसल काट सकें, अल्लाह की नज़रों में कामयाब लोगों में शामिल हो सकें। लेकिन एक बात में भी आपने नोट की हो कि ये, जैसे किसान की मिसाल और उसकी खेती की मिसाल दी गई, कि ये मुसलसल मेहनत तलब काम है, मुसलसल जदोजहद करनी है और मरते दम तक करनी है। लेकिन ये है कि उससे पहले फिर हमें नफ्स के सॉफ्टवेयर को जो हमारे अंदर अल्लाह ताला ने इंस्टॉल किया है, इसको तफसील से देखने की और जानने की ज़रूरत है। यानी नफ्स की साख्त क्या है, कौन सा पुर्जा कैसे काम करता है, ताकि इस सॉफ्टवेयर को हम कंट्रोल कर सकें। और इसके लिए हम किसी इंसानी इंसानी फलसफे या नज़रिए की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि जिसने ये सॉफ्टवेयर बनाया है उसी के दिए हुए मैनुअल या यूज़र गाइड को देखेंगे, यानी कुरान को। भला इंजीनियर से ज़्यादा कौन समझ सकता है कि उसकी मशीन कैसे वर्क करेगी? तो कुरान पाक में सूरह शम्स की आयत हैं 7 और 8, उसकी तरफ हम जाएंगे। ये आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रही होंगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, व नफ्सिम व मा सव्वाहा, ये आयत नंबर 7 है। फलहमहा फुजूरहा व तकवाहा, कि कसम है नफ्स की और जिसने इसको दुरुस्त किया, बस इसने उसके अंदर इसका फुजूर और तकवा इल्हाम कर दिया। यानी आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसने नफ्स को सवा किया। ये लफ्ज, इसके ऊपर हम थोड़ी बात करेंगे। सवा का मतलब होता है मतवाजन बनाया। ये लफ्ज तस्विया से है। अगर मैं आपको याद कराऊं तो तख्लीक आदम के 3 स्टेप्स में से दरमियान वाला स्टेप यही था। अल्लाह ताला ने कहा था सुम्मा सवाहू, फिर उसने उसको परफेक्ट किया, यानी उसको बैलेंस किया। और बैलेंस जो है वो दो चीजों के दरमियान किया, नफ्स को, फुजूर और तकवा। और ये इल्हाम किए हैं अल्लाह ताला ने, यानी ये पहले से मौजूद नहीं थे, अल्लाह ताला ने इनको प्रोग्राम किया है, डाला है। फुजूर और तकवा एक जोड़ा है, ठीक है, लेकिन आपस में मुतजाद है। तो अल्लाह ताला ने दोनों चीज़ों का शऊर इंसान के अंदर रखा और इंसान को सलाहियत दी है कि वो इनमें तवाजुन कायम कर सके। फुजूर क्या होता है? अब हम फुजूर और तकवा को देखेंगे। फुजूर का जो लफ्ज है वो, उसका रूट है फा जीम रॉ, फटना, क्रैक होना, एक्सप्लोड होना। फजर जिसको हम कहते हैं ना, सुबह जब, हाँ, फजर हो जाती है, उसको भी, वो भी इसी रूट से है, क्योंकि रोशनी अंधेरे को फाड़ देती है।
یہ نفس کی وہ کیفیت ہے جو حدوں کو توڑ کر باہر نکلنا چاہتی ہے، یعنی سیدھی سیدھی سرکشی، بغاوت، ویسے ہی جیسے ابلیس نے کی تھی۔ یہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری شخصیت کا ایک ڈارک پارٹ ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اکساتا ہے۔ یہ انسان کے اندر موجود رجحانات کے بے قابو ہونے کی کیفیت ہوتی ہے۔ وہ رجحانات کیا ہیں؟ ان کو ہم جبلتیں یا انسٹنکٹس کہتے ہیں، جیسے کہ بھوک ہے، جنسی خواہش ہے، غصہ، طاقت کی طلب، اپنی برتری دکھانے کا شوق، جمع کرنے کی لالچ، کنٹرول کرنے کا جذبہ۔ یہ وہ اندرونی ڈرائیورز ہیں جو انسان کے رویے کو چلاتے ہیں۔ تو یہ جو انسٹنکٹس ہیں، اصل میں ان کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ فوری طور پر اپنی تسکین چاہتی ہیں، فلفلمنٹ چاہتی ہیں، جیسے بھی ہو۔ یہ نہیں دیکھتی کام جائز ہے یا ناجائز ہے، بس خواہش جاگی ہے تو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن فوری پوری ہونی چاہیے۔ تو اس کو ایک ٹرم میں ہم خواہش نفس بھی کہہ سکتے ہیں۔ سورۃ جاسیہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ آپ نے دیکھا ایسے شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے؟ یعنی الہ وہی ہوتا ہے نا جس کی عبادت کی جاتی ہے، بات مانی جاتی ہے، تو اس کا الہ کون ہے؟ خواہش نفس، وہ جو حکم دیتا ہے بس لبیک۔ تو خواہش نے حکم دیا، انسان نے اس کے اوپر لبیک کہہ دی۔ اور یہ جو جبلتیں یا انسٹنکٹس ہوتی ہیں، یہ انسانوں اور جانوروں میں دونوں میں ہی موجود ہوتی ہیں، اور دونوں کی طرف سے تقاضا ایک ہی ہے، فوری فلفلمنٹ۔ یہاں خواہش اصولوں پر غالب آ جاتی ہے اور انسان بغاوت پہ بھی اتر آتا ہے۔ فجور کی ابتدا کیسی ہوتی ہے؟ یہ کوئی بہت بڑے گناہ سے کام شروع نہیں ہوتا، یہ ایسے ہی ہے جیسے جنگل میں جب آگ لگتی ہے تو ایک چھوٹی سی چنگاری سے شروع ہوتی ہے اور پھر پورا جنگل جل کر خاک ہو جاتا ہے۔ تو اس کے کچھ مراحل ہیں، اور پہلے مرحلے پر جو ہے وہ آپ یوں سمجھیے کہ ایک گھر ہے، جیسے اس مطلب گھر کو اگر ہم دل کہہ لیں تو اس کے دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ دل میں ایک خیال آتا ہے جس کو ہم وسوسہ کہہ سکتے ہیں یا خیال ہوتا ہے، یہ پہلا مرحلہ ہوگا۔ پھر انسان اس خیال کو سوچنے لگتا ہے، اس میں دلچسپی لیتا ہے، یعنی دروازہ کھول دیتا ہے، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ خواہش جاگ جاتی ہے۔ تیسرا مرحلہ، انسان کو معلوم ہوتا ہے میری خواہش جائز نہیں ہے، مگر وہ اس کو جواز فراہم کرنے کے دلائل ڈھونڈتا ہے۔ اتنا بھی برا نہیں ہے، میں کون سا بار بار کروں گی، سبھی تو کرتے ہیں، کیا مجھے خوش رہنے کا حق نہیں ہے؟ تو یہ وہ جواز ہیں، جو دلائل ہیں جو انسان اپنے آپ کو دیتا ہے۔ اب جو دشمن باہر کھڑا تھا وہ اندر آ جاتا ہے، یعنی وہ خیال جو ہے نا وہ اب چوتھے مرحلے میں عمل بن جاتا ہے، یعنی دشمن کا قبضہ اب ہو گیا ہے۔ اور اگر عمل بار بار دہرایا تو عادت فائنلی، اور نتیجہ بے حسی، دل کی سختی، جسے قرآن کہتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اس کے جو دل ہے، یعنی خبردار کیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو دل ہے وہ زنگ آلود ہو گیا، یعنی دیواریں گر گئی، دل زنگ آلود ہو گیا، اب دشمن کا اس کے اوپر حملہ ہو چکا ہے، قبضہ ہو چکا ہے۔ یہ سب سے خطرناک سٹیج ہے، جب انسان گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ کا ڈر ختم، بے باکی شروع، نیکی بدی کی تمیز ختم۔ یہ جو فجور کی صلاحیت ہے یہ انسان کے اندر موجود ہے، لیکن انسان صرف فجور کی صلاحیت لے کر پیدا نہیں ہوا۔ دو چیزوں کی بات ہوئی نا، اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں الہام کی تھی، فجور بھی کیا تھا اور تقویٰ بھی کیا تھا۔ ابھی ہم نے فجور کو دیکھا ہے، تو ایک اور قوت کون سی ہے؟ وہ تقویٰ ہے۔ فَالْہَمَہَا فُجُورَہَا وَتَقْوَاهَا۔ تو تقویٰ کیا ہوتا ہے جی؟ یہ وہ کافیہ اس کا روٹ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے بچنا، یعنی اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی صفت، چاہے اس کے ڈر سے ہو، چاہے اس کی محبت میں ہو۔ یہ وہ احساس ہے کہ میرا رب مجھے دیکھتا ہے، وہ ہر وقت میرے ساتھ ہے، میری کوئی سوچ، کوئی ارادہ، کوئی عمل اس سے چھپ نہیں سکتا، اور میں جواب دہ ہوں۔ اور یہ بہت اسٹرانگ موٹیو ہے، یہ آپ کہیں کہ مضبوط محرک ہے جو انسان کے اندر موجود ہے، یہ فجور کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ فجور کے ہر مرحلے پر ایک پہرے دار کھڑا کر دیتا ہے اور اس کو آگے بڑھنے نہیں دیتا۔ آپ کو میں نے ایک چھوٹی سی ڈیمونسٹریشن کی ہے اسکرین کے تھرو، اگر آپ دیکھیے کہ فجور کا پہلا حملہ کیا تھا؟ خیال۔ یہاں تقوی انسان کو خبردار کرتا ہے کہ رک جاؤ۔ قرآن کہتا ہے سورۃ الاعراف، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ بے شک وہ لوگ جو تقوی کرتے ہیں، جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے تو وہ فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں اور دیکھنے لگتے ہیں۔ ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ دشمن نے دستک دے دی ہے۔ اور جب خیال خواہش بڑھنے لگتی ہے تو تقوی، جو کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی جواب دہی کا احساس ہے، وہ اس کو اطلاع دیتا ہے کہ دیکھو تمہارا رب دیکھ رہا ہے، رک جاؤ۔ تیسرا مرحلہ جواز کا تھا نا، جب انسان اپنے آپ کو دلائل دیتا ہے اور مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ خود فریبی کا مرحلہ ہوتا ہے، جبکہ تقوی انسان کو حقیقت میں رکھتا ہے اور خود احتسابی سکھاتا ہے۔
اور کبھی غلط خیال پر عمل کی نوبت آ جائے تو وہ تقوی ہی ہوتا ہے جو روک لیتا ہے اور زبان سے نکلتا ہے معاذ اللہ. اور جب انسان ہر مرحلے پر اللہ کے ہونے کو کے خیال کو ساتھ رکھتا ہے تو پھر تقوی ایک عادت بھی بن جاتی ہے. وہ کیا چیز تھی جس نے یوسف علیہ السلام کو امراۃ العزیز کی پرکشش آفر کو قبول کرنے سے روک دیا؟ دروازے تو بند تھے نا، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا. کیا تھا جس نے روک دیا تھا؟ وہ تقوی ہی تھا. تو تقوی کا جو باغ ہے وہ اسی وقت پھل پھول لائے گا جب فجور کے کانٹے دار جھاڑیوں کو مٹی سے نکالیں گے. اور یہی ہم نے دیکھا کہ تزکیہ ہے. تو یہ دو سافٹ ویئرز ہیں جو انسان کے اندر بیک وقت کام کر رہے ہیں، اور دونوں کے درمیان میں ہی رسا کشی یعنی ایک ٹگ آف وار چلتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان دونوں آیات کے بعد، آیت نمبر 9 اور 10 سورہ شمس ہی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، آپ کی اسکرین پہ دیکھیے، قد افلح من زکاہا، آیت نمبر 9 ہے، وقد خواب من دساہا. دو الفاظ آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ نا آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ہائی لائٹ ہوئے ہوئے. ایک سیکنڈ. اوکے جی. تو دو آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں سورہ شمس کی، قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا. یعنی اس کا آیت نمبر 9 کا مطلب ہے جو ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، ہمارا ٹاپک سٹارٹ ہی کا موضوع یہی ہے کہ قد افلح، کہ بے شک وہ فلاح پا گیا جس نے کیا کیا؟ زکاہا، تزکیہ کیا. اور آن دا کانٹریری وقد خوابہ، اور بے شک وہ مطلب ہلاک ہو گیا، من دساہا، جس نے اسے ڈھانپ لیا یا دبا دیا. ٹھیک ہے، زکاہا کا تو ہم دیکھ چکے ہیں، دساہا کو دیکھ لیتے ہیں، بلکہ پہلے خوابہ کو دیکھ لیتے ہیں. افلاح کو، افلاح کے مقابلے میں خواب آئے گا، ٹھیک ہے، اور زکا کے مقابلے میں دساہ آئے گا. تو ابھی ہم نے افلاح کو دیکھا، ابھی ہم خوابہ کو دیکھتے ہیں. خوابہ کا مطلب صرف ناکام ہونا نہیں ہوتا، بلکہ مکمل نقصان یا فلاح سے محروم ہونا ہوتا ہے. یعنی ایسا شخص جو اپنی فطری صلاحیتوں کو ضائع کر دے اور اللہ کی رحمت سے محروم ہو کر خسارے میں گر جائے. خوابہ ایک ایسی زمین کو بھی کہا جاتا ہے جس میں پانی نہ ہو. ایسی زمین میں بیج بو دیں تو پھر پودا نہیں نکل سکتا. اور دسا کسی چیز کو دوسری چیز میں چھپا دینے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، زکا کیا تھا؟ اس میں ہم نے دو میننگ دیکھے تھے نا، کہ پاک کرنا اور پھر ساتھ میں اس کی گروتھ بھی کروانا. دسا کیا تھا؟ کہ کسی چیز کو دوسرے میں چھپا دینا. یہ میننگ آپ نے تھوڑے سے نوٹ کرنے. دبانا یعنی زمین میں گاڑ دینا کہ کسی کو نظر نہ آئے، یعنی نفس کو برے اخلاق اور گناہوں کے اندر دفن کر دینا، اسے گمنامی اور پستی میں دھکیل دینا. تو دو دو پیئرز ہمیں اگین میں ریپیٹ کر رہی ہوں نظر آ رہے ہیں. افلاح کا متضاد ہے خوابہ، اور زکاہا کا متضاد ہے دساہا، اور یہ ایک دوسرے کو غالب کرنے میں لگے رہتے ہیں. ایک ویڈیو دیکھتے ہیں، ڈیمونسٹریشن ہے چھوٹی سی، پھر ہم واپس آئیں گے. ہلنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایسے ہی پڑے رہو. جتنا گہرائی میں رہو گے اتنا ہی محفوظ رہو گے. میں نے تمہیں گناہوں کی اس دبیز چادر میں چھپا دیا ہے. دساہا، اب تمہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا، نہ کوئی جج، نہ کوئی حساب. ہاں، باہر تو بڑی تکلیف ہے، وہاں تو سجدوں میں سر رگڑنا پڑتا ہے. یہ اندھیرا ہی ہمارا گھر ہے. اے نفس، تجھے مٹی میں ملنے کے لیے نہیں بلکہ بلندیوں کے لیے بنایا گیا تھا. یہ سایہ، یہ دسا تجھے چھپا نہیں رہا، تجھے زندہ دفن کر رہا ہے. اٹھ اور اس گندگی کو دھو ڈال، تزکیہ کر اپنا. یہ تمہیں برباد کر دے گا، اس کی مت سنو. یہ تمہاری لذتیں چھین لے گا. اس مٹی میں سکون ہے، اس گمنامی میں راحت ہے. مجھے نماز سے ڈر لگتا ہے، مجھے پاکیزگی سے خوف آتا ہے. مجھے اندھیروں میں رہنے دو. سورج کی قسم، چاند کی قسم، اور اس نفس کی قسم جسے اس نے ٹھیک بنایا ہے، سن لو. وہی جیت گیا جس نے اسے نکھارا، اور وہ خاک میں مل گیا جس نے اسے دبا دیا. تم بیج ہو، سڑنا ہے یا تناور درخت بننا ہے. یہ آگے چلتے ہیں. میرا خیال آپ نے ویڈیو دیکھ کے کچھ چیزیں زیادہ کلیئر ہو گئی ہوں گی کہ یہ دونوں اختیارات
جو ہیں وہ انسان کے پاس ہیں، فجور کا بھی اور تقوی کا بھی۔ اور چونکہ جیسے بات ہوئی کہ نفس ایک فری ول کا نام ہے، اور دسا اور زکا کون ہے؟ یہ دو فورسز ہیں جن میں جو بھی غلبہ پائے گا نفس اسی کی طرف چلا جائے گا۔ تو آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ زکا نے کچھ قسمیں کھائی نا، یہ قسمیں اس نے سورہ شمس سے ہی لی ہیں۔ تھوڑا سا ٹھہر کر ان قسموں کو دیکھ لیتے ہیں کہ ان کی کیا سگنیفیکینس ہے اور ہمارے موضوع سے یہ کس طرح سے ریلیٹ کرتی ہیں۔ آپ اسکرین پہ دیکھیے، آپ کو وہ پہلی 6 آیات نظر آ رہی ہوں، آیات نظر آ رہی ہوں گی۔ اچھا جی، اب دیکھیے کہ اس میں صرف ترجمہ پڑھ رہی ہوں، آپ عربی آپ کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورج کی قسم اور دھوپ کی، چاند کی قسم جب کہ وہ پیچھا کرتا ہے، کس کا؟ سورج کا، ٹھیک ہے۔ دن کی قسم جب وہ روشن کرتا ہے، رات کی قسم جب وہ چھا جاتی ہے، آسمان کی قسم اور اس کی چھت کی، زمین کی قسم اور اس کے پھیلنے کی قسم یا اس کے بچھائے جانے کی قسم۔ اب ہم ان قسموں کو نا تھوڑا سا ڈی کوڈ کرتے ہیں اور جو ہمارا موضوع ہے اس کے ساتھ لنک کرنے کی کوشش کریں گے، تھوڑی سی توجہ چاہیے ہوگی۔ اب اس میں دیکھیے کہ زمین بھی ہے، سورج نظر آیا، چاند نظر آیا، رات نظر آئی، روشنی نظر آئی، آسمان نظر آیا، زمین نظر آئی، ٹھیک ہے۔ زمین کیا ہے؟ نفس۔ سورج اس کے لیے تقویٰ ہے جو اس کو روشن کرتا ہے، اور سورج کہاں ہوتا ہے؟ بلندی پر، یعنی آسمان میں ہوتا ہے، تو تقویٰ انسان کے نفس کو بلندی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ رات جب زمین پہ چھا جاتی ہے تو وہ علامت ہے کہ نفس پر فجور کا حملہ ہو چکا ہے۔ لیکن رات میں تو چاند بھی ہے، چاند کی روشنی بھی ہے، اور لیکن چاند کی روشنی اس کی ذاتی روشنی نہیں ہوتی، بلکہ وہ سورج کی روشنی سے روشنی ادھار مانگتا ہے۔ یعنی وہ کیا کرتا ہے کہ سورج کی روشنی کو ریفلیکٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یا جس کو ہم کہتے ہیں نا منعکس کرنے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اس کی مدھم روشنی تو مدھم ہے، لیکن فجور کی حالت میں بھی کوئی مدھم روشنی تو ہے نا، جو فجور کے اندھیرے کو چیلنج کر رہی ہے۔ اور یہ مدھم روشنی دیکھیں، اندھیرے میں ایک کرن ہی نور کی جو ہے نا یا روشنی کی، وہ اندھیرے کو کاٹ دیتی ہے۔ تو یہ مدھم روشنی کون سی ہے؟ کیا یہ کوئی پل یا برج ہے فجور اور تقوی کے درمیان میں؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم نفس کا آپریٹنگ سسٹم دیکھیں گے۔ پہلے ہم نے اس کے سافٹ ویئر یعنی اس کے ڈیزائن پہ بات کی تھی۔ تو یہ آپریٹنگ سسٹم جو ہے نا کہ کس طرح سے فنکشن کرتا ہے نفس، یہ بھی ہمیں قرآن سے ہی ملتا ہے، اور اس کے 3 موڈز ہیں۔ پہلا جو ہے وہ کمانڈنگ موڈ ہے، اس کو کہتا ہے قرآن نفس امارہ۔ یہ جو لفظ ہے نا امارہ، یہ امر سے ہے، مطلب ہے حکم دینے والا، حکومت کرنے والا، اور اوپر سے مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی ہائپربولک فارم ہے، تو بہت شدت سے حکم دینے والا ہے، اور ایک بار نہیں بار بار حکم دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ یوسف آیت نمبر 53 میں، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو برائی کا بہت ہی حکم دینے والا ہے، یعنی برائی کی ترغیب دینے والا یہ والا نفس۔ اور یہ انسان کی جو جبلتیں ہیں جس کی بات ہم نے پیچھے کی، انسٹنکٹس، خواہشات، یہ ان پر ڈیرا ڈالتا ہے، اور اس کا مقصد فوری تسکین اور لذت ہوتا ہے، جیسے امرت العزیز کے نفس نے چاہا، یا پھر جیسے کہ فرعون تھا، اس کی مثال بھی ہمیں قرآن میں ملتی ہے۔ اور جو فرعون ہے وہ نفس امارہ کی امبوڈیمنٹ ہے، ایک علامت ہے۔ اس کو طاقت اور بادشاہت میں لذت ملتی تھی، کیونکہ وہ خود کو رب کہتا تھا اور اپنے ظلم کو جسٹیفائی کرتا تھا، جائز سمجھتا تھا۔ تو اس کا عمل کیا بنا پھر؟ کہ بنی اسرائیل پر ظلم، اور اس کی عادت بنی پھر مسلسل تکبر، اور وہ فجور میں مبتلا تھا، یعنی اپنے نفس کے اندھیروں میں گم تھا۔ عام زندگی میں ہم اس کی مثال یوں سمجھ سکتے ہیں، ویسے تو ہم سب بھی ریلیٹ کر سکیں گے اس کے ساتھ، کہ جیسا ایک چھوٹا بچہ ہے نا، چاکلیٹ کھانے کی ضد کر بیٹھتا ہے، نہ دیکھتا ہے وقت کیا ہے، سچویشن کیا ہے، اس کو فوراً چاکلیٹ چاہیے۔ وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ اس کے والدین اس وقت اس کو دے بھی سکتے ہیں یا نہیں۔ یعنی نفس امارہ ہے یہ جس کا تقاضا ہے، اور نفس امارہ جو ہے وہ ایک امیچورٹی کی علامت ہے، جیسے بچے امیچور ہوتے ہیں، چھوٹے بچے۔ تو نفس امارہ انسان کے اندر موجود ایک طرح کی اخلاقی ناپختگی ہے، جو فوری طور پر خواہشات کے پیچھے بھاگتی ہے۔ اگر اس کا تزکیہ نہ ہو تو پھر نتیجہ فجور ہوتا ہے، یعنی وہ رات جو زمین پر چھا گئی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا تو کیا پیغام دیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو کہ اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کی طرف جاؤ، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ فقل هل تکو الى ان تزکا، کہ کیا کہو کیا تو تزکیہ چاہتا ہے، وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور یہ کہ میں تجھے تیرے رب کی طرف ہدایت دوں اور تو ڈرے۔ تو یعنی اس کو بھی دعوت و تزکیہ کی ہی دی گئی ہے۔ تو یہ تو بات ہو گئی نفس امارہ کی۔ ایک اور موڈ ہے ہمارے اندر، وہ ہے نفس لوامہ۔
امارہ کو بھی ہم نے دیکھا اور لوامہ کو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لام و میم سے ہے ملامت کرنا، برا بھلا کہنا، یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بار بار اور بہت زیادہ ملامت کرنے والا۔ نفس کا یہ وہ موڈ ہے جو گناہ ہونے کی صورت میں انسان کو بے چین کر دیتا ہے، اندر سے ہتھوڑے برسنے لگتے ہیں اور وہ اسے توبہ پر ابھارتا ہے۔ یہ غلطی کا جواز نہیں دیتا بلکہ پچھتاوا پیدا کرتا ہے، یعنی گناہ ہو گیا تو اب پچھتاوا۔ تو بیلنس ہے نا، یہی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے نفس کے اندر رکھی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ کائنات میں بھی جن چیزوں کی قسمیں اللہ تعالیٰ نے کھائی ہیں، وہ بھی ایک بیلنس، کائنات کے اندر جو بیلنس ہے، جو اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر توازن رکھا ہے، وہی یعنی کاسمک بیلنس ہی انٹرنل بیلنس ہے، انسان کا انٹرنل بیلنس بھی اسی طرح کا ہی ہے۔ تو اس نفس کو اگر ہم قرآن میں دیکھیں تو سورہ قیامہ میں ہمیں نظر آتی ہے، آیت نمبر 2 ہے وہاں پہ، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ یہ پہلی قسم نہیں تھی، اصل میں پہلی آیت تھی ولا اقسم، کہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، بیوم القیامہ، اس طرح کی آیت تھی کہ پہلی قسم قیامت پر تھی اور دوسری نفس لوامہ پر۔ اور ایسا کیوں؟ کہ وہ جو قیامت کا انکار کیے بیٹھے ہیں، روز جزا کو جھٹلاتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے خود ان کے اندر ایک خود احتسابی کا سسٹم رکھا ہوا ہے جو اس بات کی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ حساب ہونا چاہیے، یعنی ایک اندرونی شہادت ہے انسان کے اندر کہ انسان کے نفس نے اگر غلطی کی تو اب الارم بجنا شروع ہو گیا۔ تو اللہ جو کہ کائنات کا خالق ہے، کیا وہ ایسا کر سکتا ہے کہ تقوی والوں اور فجور والوں کو برابر سمجھ کے چھوڑ دے یا برابر ٹریٹ کرے؟ تو قرآن میں جو نفس لوامہ کی مثال ہمیں ملتی ہے وہ حضرت آدم اور حوا کے قصے سے، کہ جب انہوں نے ممنوعہ درخت کا پھل کھا لیا تو ان کے اندر جو پچھتاوا پیدا ہوا کہ بہت بڑی غلطی ہو چکی ہے، وہی نفس لوامہ کا علام تھا۔ تو پھر ان کو سمجھ تو نہیں آ رہی تھی اس وقت کہ کیا کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ کلمات سکھائے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اب چونکہ وہ ہم نے ایک برج کی بات کی تھی تو ہم آتے ہیں سورہ شمس کی طرف، کہ ایک اسکرین بھی ہم چینج کر لیتے ہیں، اوکے۔ یعنی یہ جو نفس لوامہ ہے نا، اس نفس کی حالت کو ہم چاند کی مدھم روشنی سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہوتی، لیکن اس میں ایک صلاحیت ضرور ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ سورج کی روشنی کو منعکس کرنے کی، اور چاند کی یہ مدھم روشنی اندھیرے کو توڑ دیتی ہے۔ اسی طرح نفس امارہ کے فجور کے اندھیرے میں ایک چھوٹی سی ملامت جو کہ نفس امارہ کی ہے، وہ اس کو چیلنج کر دیتی ہے، اور یہی وہ برج بن سکتا ہے کہ انسان فجور سے نکلے، اس کی یعنی اپنا احساس کرے اور پھر غفلت سے بیدار ہو۔ امرات العزیز میں یہ نفس موجود تھا جس کی وجہ سے اس نے یوسف علیہ السلام کی پھر آخر میں ان کے حق میں گواہی دی۔ موجود تو ویسے فرعون میں بھی تھا، جیسے سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 14 میں کہ انہوں نے ان نشانیوں کا انکار کر دیا تھا حالانکہ ان کے دل اس کا یقین کر چکے تھے۔ تو یہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان نفس لوامہ کو دبا دے تو وہ برج پر چل کر اگلا سٹیپ نہیں لے سکتا، بلکہ پیچھے فجور میں ہی واپس چلا جاتا ہے۔ اس پوائنٹ کو ابھی آپ اپنے پاس رکھ لیجئے گا کہ وہ کیوں فجور کی طرف واپس چلا جاتا ہے، کیا اس کا ریزنز ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ ڈسکس ہوگا آنے والے سیشنز میں۔ تو کیا ہے وہ نفس امارہ کی مٹی میں کیا ہو جاتا ہے؟ دسا، دسا اور زکا ابھی ہم نے پڑھا نا۔ تو نفس لوامہ چونکہ چاند کا عکس ہے اس لیے ملامت کرتا ہے کہ وہ روح کی روشنی یا قرآن کی روشنی کو منعکس کر کے انسان کو غلط ہونے کا احساس دلاتا ہے۔ اس کو ہم عام زبان میں ضمیر بھی کہتے ہیں انسان کا۔ تو اس نفس کو جو بہت اہم ہے، روشن کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے سورج کیا ہوگا؟ قرآن، اللہ کا ذکر، اللہ سے تعلق، توبہ، موت کی یاد وغیرہ۔ تو یہ وہ مقام ہے جس پر جب انسان پہنچ جائے اور اس کو سن لے تو وہ اگلی منزل کی طرف نکل پڑتا ہے، اور اگلی منزل کیا ہے؟ تقویٰ کی۔ تو پل کا کام چونکہ آگے پہنچانا ہوتا ہے، اور تزکیہ وہ قوت یا انجن ہے جو نفس کو لوامہ کے پل سے گزار کر تقویٰ تک لے آتی ہے۔ حالانکہ بار بار ہمارا پیچھے سے آوازیں دے رہا ہے، مگر اگر انسان کوشش کرے، بے شک گھسیٹ کر ہی صحیح، اپنے آپ کو اس اندھیرے سے نکالے، تو وہ آہستہ آہستہ ہی صحیح اگلی منزل کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ اور چونکہ وہ بہت زیادہ کوشش کر رہا ہے، یعنی ایک طرح کا مجاہدہ ہو رہا ہے اس کے اندر، تو اس لیے اب اس کو اس مجاہدے سے، یا آپ یوں کہیے کہ اس ایکسرسائز سے پریکٹس ہونے لگتی ہے اور عادت بننے لگتی ہے اس کو تقویٰ کی۔ اور جب تقویٰ کی عادت ہو جائے تو نفس کا اگلا موڈ آ جاتا ہے، وہ ہے نفس مطمئنہ۔ قرآن کہتا ہے سورہ فجر میں، یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔
اے نفس مطمئنہ، چلو اپنے رب کے پاس، راضی یعنی بالرضا، یعنی تم سے اللہ بھی راضی ہے، تم اللہ سے راضی ہو، اور داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں، اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں۔ یہ سورہ فجر کی آیات ہیں، 27 سے 30 تک۔ اور مزے کی بات پتہ کیا ہے؟ یہ آیات سورہ فجر میں ہی ہے، اور فجر اور فجور کا روٹ ایک ہی ہے۔ مطمئنہ جو ہے نا، اس کا روٹ ہے تو میم حمزہ یا الف نون، سکون، اطمینان، آرام، ایسا نفس جو اطمینان میں ہے، نفس امارہ سے پیچھا چھڑانا جان گیا ہے، نفس لوامہ کو ایکٹیویٹ رکھتا ہے، یعنی تقوی والے موڈ میں آ چکا ہے، مکمل دن کی روشنی میں ہے، کیونکہ رات جاتی ہے تو پھر دن آ جاتا ہے، اور یہ ایک کھلاڑی کی طرح سے ٹرینڈ ہے، یہ اپنے رب کے احساس کے ساتھ جیتا ہے۔ میرا رب جو چاہے میں راضی ہوں، راضی بالرضا، اپنی انا ختم کر کے مکمل سپردگی کی حالت میں ہو جاتا ہے۔ حالانکہ مزاحمت، یہ نہیں کہ مزاحمت ختم نہیں ہوتی، اس لیے کہ انسٹنکٹس بھی تو جاری ہیں نا، انسٹنکٹس تو ہے نا انسان کے اندر، وہ تو نہیں مری۔ تو اب اس کے لیے کیا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے؟ اپنا اپنا فرض ادا کرنا اس کے لیے مقدم ہو جاتا ہے۔ تو ابھی ہم تھوڑی سی نا ایک دو ایکٹیویٹیز کرتے ہیں چھوٹی سی، انشاءاللہ ہم ٹائم پہ ہی وائنڈ اپ کر دیں گے۔ تو میں نا آپ کے سامنے کچھ سینیریوز رکھوں گی، آپ لوگوں نے چیٹ باکس میں ٹائپ کرنا ہے۔ پہلے آپ سچویشن سن لیجئے کہ میں جو ہوں نا، میں نفس امارہ ہوں جو آپ کو کچھ حکم دے گی، اور آپ سب کون ہیں؟ نفس لوامہ ہیں۔ آپ میرے حکم پر کیا کریں گے؟ یہ آپ نے چیٹ میں ٹائپ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، میں چیٹ باکس اوپن کر لیتی ہوں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو سچویشن سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ٹھیک ہے، میں پھر سے ریپیٹ کر دیتی ہوں ویسے، کہ میں کون ہوں؟ نفس امارہ، اور آپ کون ہیں؟ نفس لوامہ۔ اب میں آپ کو حکم دوں گی تو آپ نے کیا، اس کا رسپانس آپ نے نفس لوامہ بن کے چیٹ میں ٹائپ کرنا ہے۔ میں تمہارے اندر کا وہ دشمن ہوں جو تمہیں تباہ کر دے گا، کیا تم نفس لوامہ بن کر میرا مقابلہ کر سکتی ہو؟ تو کوشش کر کے دیکھ لو، یہ میرا چیلنج ہے۔ سچویشن نمبر 1، اتنا تھک گئی ہو کام کر کر کے، بس 5 منٹ موبائل پر ریلز دیکھ لو، تمہارا دماغ فریش ہو جائے گا۔ ابھی ابھی بہت وقت پڑا ہے کام کر لینا۔ کیا رسپانس ہے آپ کا؟ میں تو 5 منٹ گھنٹوں میں نہ تبدیل کروا دوں تو پھر دیکھنا۔ ہم، اور بھی کوئی رسپانس ہے؟ میرے ارادوں پہ پانی پھیرنا ہے ایکچولی آپ نے۔ اوکے، انشاءاللہ۔ دوسری سچویشن دیکھتے ہیں۔ تمہاری ساس نے کیا کیا تمہارے ساتھ؟ کتنا دل دکھا ہے نا تمہارا؟ چلو سہیلی کو فون کر کے دل کا بوجھ ہلکا کر لو، کون سا تم نے جھوٹ بولنا ہے؟ لوگوں کو معلوم بھی تو ہونا چاہیے نا کہ تمہاری ساس کس طرح کی عورت ہے۔ مردہ بھائی کا گوشت تو کھلا کے چھوڑوں گی آج۔ آپ کا نفس لوامہ ایکٹیو موڈ میں ہے یا نہیں ہے؟ چلیں جی، تیسری سچویشن کے اوپر چلتی ہوں۔ اتنی نیند آ رہی ہے نا، اور افطاری کے بعد تو سستی بھی ہو جاتی ہے، سو جاتی ہوں۔ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، جانتا ہے میرے دل کی حالت کو، معاف کر دے گا مجھے۔ نماز نہ چھڑائی نا تو میرا نام بھی امارہ نہیں۔ آج برداشت کرتی ہوں، نیکسٹ ٹائم اوکے۔ فرض کی ادائیگی، نماز کو اہمیت دینی ہے۔ ہوں، یعنی آپ تو سارا میرا پلان ہی خراب کر رہے ہیں نا۔
جزاک اللہ خیرن کثیرہ، یہ پکچر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح کی ایک پریزنٹیشن ہے جیسی ہم نے بات کی ہے آج. لیکن یہ کام فوراً کرنا ہوگا، کیونکہ یہ وہی بات ہے نا کہ ہم ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک دو رہائی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. کہ ہم نے بس یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اپنے امارہ کو جو ہمارے اندر موجود ہے، ہم نے اس کو جیتنے نہیں دینا. تو فجور کی حالت کیا تھی؟ وہ جیسے ہم نے پڑھا کہ کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا؟ تو یہ نفس امارہ تھا. لیکن قرآن کہتا ہے کہ بل الانسان اعلی نفس ہی بصیرہ، انسان کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. یعنی اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں کتنا کون سے گہرے پانی میں تیر رہا ہوں، کتنے گہرے پانی میں. یہ لوامہ ہے. اور تقویٰ کی حالت کیا ہے؟ اسلمت لرب العالمین. یہ نفس مطمئن ہے. اور زندگی میں مومن کا سفر نفس مطمئنہ تک ہی ہونا چاہیے، یہی ٹارگٹ ہونا چاہیے ہمارا. تو یہی تک تھا آج کا لیسن. انشاءاللہ آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ تزکیہ کا پروسیس